बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना हो चुके हैं। और ये जो एक तरह से आप कह लें कि ये एक फेस्टिवल टाइप होता है, और जिसकी जो हैसियत है वो इनफॉर्मल आप कह सकते हैं, लेकिन ये एक इंटरनेशनल इवेंट होता है जहाँ पर दुनिया की मुख्तलिफ रियासतें, ऑलमोस्ट जो बड़ी इकॉनमीज़ हैं वो, और जो बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज़ हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज़, वो अपने अपने पेविलियन लगाती हैं, अपने जो नए कारोबार, नए टेक्नोलॉजीज़, ये एआई से मुतल्लिक और दीगर जो मामलात होते हैं वो ये वहाँ पर एक मेला सा लगता है। और दुनिया के जो मुख्तलिफ बिजनेस लीडर्स होते हैं, रियासतों के जो सरबराहान होते हैं, वो यहाँ पर शिरकत करते हैं। नए नए ख्यालात जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं, बल्कि यहाँ पर मुआहदे हो जाते हैं, कारोबारी शराकत दारियाँ हो जाती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ एक दूसरे के अंदर जम भी हो जाती हैं और एक दूसरे के साथ शराकत जो है वो कारोबारी शराकत भी करती हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वहाँ पर एक राउंड टेबल बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी शरीक होंगे, और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक लीडर्स हैं और जो मल्टी नेशनल कंपनीज के जो सीईओज हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकातें हैं, और साइड लाइन मुलाकातें भी होंगी। एक बड़ा अहम इवेंट होता है। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो एक अहम अपना वफ्द उसको साथ लेके वहाँ पर जा रहे हैं। और इसके अलावा हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान को क्या क्या माइलेज मिल सकती है वहाँ पर। इसके अलावा जो खबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई टूट फूट की हालात हैं। कुछ इनकी मीटिंग थी आज एक पार्लिमानी, वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई वो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े, यानी कि बाहमी इंतशार, और बाहमी इंतशार जो ना सिर्फ अंदर बल्कि बाहर भी हमें नज़र आता है। इसके अलावा जो अचकज़ई साहब हैं उनकी कल की गुफ्तगू पार्लिमान के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, वो भी, और क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या फिर जो अपोजिशन लीडर हैं नए, ये पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल से, या कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कह लें कि एक सियासी धारे में उस तरह से लेके आएगी कि वो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों से निकल के किसी सियासी अमल का हिस्सा हों, और मुल्क के अंदर जो बेहतरियाँ लाई जा सकती हैं, जो विजन है अपोजिशन लीडर का कि कुछ मामलात के ऊपर आइनी या दीगर जो कानून साजी होनी है वो की जाए। जाहिर है कि उसका बेस्ट तरीन और रेलिवेंट फोरम पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, वहीं पर ये चीज़ें डिस्कस होंगी। क्या तामीरी किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदा कर पाएगी अपोजिशन लीडर के साथ चल के, या फिर अपोजिशन लीडर भी आने वाले चंद दिनों में अपनी इस हैसियत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों ही गंवाएंगे। ये मौज़ूआत हैं, इनके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा की सरबराही में सुथरा पंजाब अथॉरिटी बनाने का भी फैसला किया गया है। तो ये आज के मौज़ूआत हैं, और इन पर गुफ्तगू करने के लिए हमने आज जो ज़हमत दी है वो सलमान गनी साहब को। सर बहुत शुक्रिया आपका। और खालिद फारूकी कह रहा हूँ, खालिद क़य्यूम साहब तशरीफ़ रखते हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। और नूरुल्लाह साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं सलमान गनी साहब, दो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से खबरें हैं बड़ी अहम। एक तो ये वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम वाली है, और दूसरी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक एक आज ब्रीफिंग, एक वो उसके शॉर्ट कोर्स के शुरा थे वर्कशॉप के, तो उनसे उनकी मुलाकात थी। उसमें उनकी जो गुफ्तगू है, उन्होंने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए सूबों ने 800 अरब रुपए अभी तक उनको दिए हैं दहशतगर्दी के खिलाफ निपटने के लिए, और पाकिस्तान मिल के ही तरक्की कर सकता है। कोई एक सूबा आगे निकल जाए, बाकी सूबे पीछे रह जाएं। पंजाब का वो हवाला दे रहे थे, और एक तरह से तो वो मिसाल दे रहे थे कि पंजाब आपके लिए एक तरह से कह रहे कि रोल मॉडल है, उस तरह से काम करें। तो खैर मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों मौज़ूआत के ऊपर बारी बारी बात कीजिए। पहले तो मुझे बताइए कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में पाकिस्तान जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के लिए क्या कोई नई राह तलाश कर सकते हैं? देखें, ये आपने अपने इब्तदाइये में जो बात की है कि ये दोनों इश्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक ये बैरूनी माज पर, एक अंदरूनी माज पे। जब हम वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो बिज़नेस राउंड टेबल हो रही है वो पाकिस्तान की कोशिशों और काविशों से हो रही है। इसमें वर्ल्ड इकनॉमिक काउंसिल का ज़िम्मेदारान होंगे और पाकिस्तान होगा, और इसमें दुनिया भर की जो अहम कंपनीज़ के जो ज़िम्मेदारान हैं वो शरीक होंगे।
اور اس میں دراصل ان کو یہ بتایا جائے گا کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے لیے امکانات کیا ہیں. اور جب پرائم منسٹر شہباز شریف یا ان کی پالیسیز کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں جب سے وہ بستقدار آئے ہیں ان کا ہدف جو ہے پاکستان کی معاشی صورتحال ہے. جس صورتحال کے اندر انہوں نے حکومت میں آئے تھے اس وقت پاکستان ایک حوالے سے ڈاواڈول تھا پاکستان کی معیشت, اور جو حکومت گئی تھی وہ خود ٹارگٹ کر رہی تھی معیشت کو, اور وہ ایک ایسی صورتحال میں پاکستان کو چھوڑ کے گئی تھی کہ پاکستان نادندہ ہو جائے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے نہ صرف وہ جو نادندگی کی تلوار لٹک رہی تھی پاکستان سے وہ کم کیا ہے, دنیا بھر کے دوروں میں انہوں نے کسی جگہ بھی اپنے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ نہیں کیا. وہ بات کرتے ہیں معاشی اہداف کی اور معاشی ترقی کے عمل کی. اور عمران صاحب دیکھیں پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے مواقع ہیں, بیرونی سرمایہ کاری, اندرونی سرمایہ کاری. اس میں جو بڑا پرابلم آ رہا ہے وہ پرابلم وہی ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا. وہ آ جائے اب پاکستان کے اندر. آج جب پرائم منسٹر صاحب پختونخوا کے حوالے سے جس ورکشاپ میں انہوں نے بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا حقیقت پسندانہ تجزیہ تھا. ایک طرف تو وہ پختونخوا کی اہمیت اور حیثیت اور دہشت گردی کے خلاف پختونخوا کی قربانیاں اور اس میں جو صورتحال بنی ہے اس کا انہوں نے ادراک کرتے ہوئے یہ کہا کہ 800 ارب لا اینڈ آرڈر کے لیے دیا ہے. دیکھیں میں ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ جو حکومت ہوتی ہے بنیادی ذمہ داری اس کی لا اینڈ آرڈر کی ہوتی ہے, اور 18 امینڈمنٹ میں آپ دیکھیں کہ صوبوں کو بہت سارے اختیارات بھی دیے گئے اور بہت سارے وسائل بھی دیے گئے اور انہیں ذمہ دار بنایا گیا. دیکھیں جب اگر لا اینڈ آرڈر ہی آپ کا نہیں ہوگا تو آپ کس طرح اپنے عوام کی خدمت کر سکیں گے, کس طرح صوبے کو استحکام سے امکنار کر سکیں گے, کس طرح صوبے کے اندر تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں ہوں گی. انہوں نے ساری چیزوں کا احاطہ کیا اور پھر اپنی بھی کمٹمنٹ ظاہر کی, اور اس میں پھر انہوں نے افغانستان کا ذکر کیا ہے کہ افغانستان کی 40 لاکھ لوگوں کی ہم نے یہاں پر مہمانداری کی, ہم نے ایک بڑی قربانیاں دی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے حوالے سے قربانیوں کی پاکستان کی ایک تاریخ ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس خطے کے تمام ممالک دیکھ لیں, اس میں 2-3 کانفرنسز ہوئی ہیں. آپ قطر اور ترکی اور سعودی عرب کی کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے ایک مذاکراتی عمل بھی چلا ہے. کیا وجہ ہے کہ طالبان آپ کو ریٹرن کچھ لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ وہ اس لیے تیار نہیں ہے کہ دوحہ میں انہوں نے دستخط کیے ہوئے تھے کہ ہماری سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. تو جب آپ اس ٹاپک کی بات کر رہے تھے تو میں سمجھ رہا تھا کہ سب سے پہلے تو ہم نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے. اگر بیرونی محاذ پر ہم نے بڑی کامیابیاں سمیٹنی ہیں یا پاکستان کے اندر بیرونی سرمایہ کاری یقینی بنانی ہے تو ہم نے ایک ماحول فراہم کرنا ہے. ماحول تب بنے گا جب پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہوگی. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال باقی جگہ پہ بہتر ہے. آپ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک طرف بلوچستان کے اندر اگر دگرگوں ہیں تو بلوچستان کے اندر بہتری آئی ہے. بلوچستان کے اندر بہتری آئی ہے. وہ جو چل رہا تھا مسنگ پیپل کا عمل, آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب نے کہا کہ ہم نے بہت حد تک یہ مسئلہ سالو کیا ہے. اور اب آپ کو آج سے چند ہفتے پہلے جو خبریں آ رہی تھیں اب وہاں سے بلوچستان سے ایسی خبریں نہیں آ رہی. کیا وجہ ہے اس کا؟ مطلب وہاں کے چیف منسٹر نے, وہاں کی حکومت نے ایک چیلنج قبول کیا, چیلنج کو فیس کیا, وہاں پر اس طرح کے اقدامات کیے کہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر بحال ہوا ہے. اب پختونخوا کے اندر کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں بات یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاسی قیادت کی, سیاسی پارٹیز کے اپنے اہداف ہوتے ہیں. وہاں کے چیف منسٹر کی بنیادی ذمہ داری تو وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی ہے. آپ اگر آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں لیکن جو بنیادی ذمہ داری ہے آپ لا اینڈ آرڈر کی, اسے تو آپ فیس کریں کہ دہشت گردی کا عمل کیوں بڑھا ہے, اس رجحانات کو کیوں تقویت ملی ہے. پھر آپ پہ ذمہ داری اس لیے آئے گی کہ آپ نے اپنی حکومت کے دوران ان کو باہر سے بلایا, لا کر یہاں پر بسایا, تو انہوں نے آنے کے بعد کیا اپنے طرز عمل میں تبدیلی کی ہے؟ نہیں کی. اور انہوں نے وہی کام کیا جو وہ ماضی کے اندر کرتے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو معاشی حوالے سے آگے کی طرف لے جانے کے لیے, خود انحصاری کی منزل پہ پہنچانے کے لیے بنیادی ذمہ داری ہماری صوبائی حکومتوں کی ہے. وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کریں اور بیرونی محاذ پر سرمایہ کار دنیا سے پاکستان میں آنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اس خطے کے تمام ممالک دیکھیں, آج ان کی ترجیح دہلی نہیں ہے, آج وہ اسلام آباد کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور اسلام آباد کا ایک بڑا رول سامنے آیا دنیا کے سامنے کہ اگر آپ ایک مشکل صورتحال کے اندر آپ دنیا بھر کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں, تو معاشی حوالے سے ہم کیوں نہیں ڈیلیور کر پاتے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری پاکستان کے پرائم منسٹر نے خود لی ہے. وہ اپنا وفد میں, اس میں اسحاق ڈار صاحب ان کے ساتھ ہیں, اس کے وہ آحد چیمہ صاحب ہیں,
ان کی منسٹری سے بھی متعلقہ ساری چیزیں ہیں, طاہر تارڑ صاحب ساتھ گئے ہیں, تو لہٰذا یہ جو راؤنڈ ٹیبل وہاں پر ہو رہی ہے اس کے نتیجے وہاں پر بڑی بڑی کمپنیز کے ذمہ دار آئیں گے, تو یقیناً ان کی بریفنگز کے عمل کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بیرونی سرمایہ کاری کے امکانات روشن ہوں گے. اور پھر وہی بنیادی بات کہ پاکستان کے اندر ماحول طاری کرنا پاکستان کی حکومتوں اور خاص طور پہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے, اور پختونخوا کا اس لیے نام لینا ضروری ہے. دیکھیں بات یہ کہ اگر افغانستان کے ساتھ پختونخوا ہے تو پختونخوا کی حکومت کی ذمہ داری تو زیادہ ہے, تو کیا وجہ ہے کہ آج وہاں پر دہشت گردی کا عمل ابھی تک شروع ہے؟ اگر صوبائی حکومت نے اپنی فورسز کے ساتھ کوارڈینیشن کرنی ہے, اور پاکستان کی فورسز کس کی لڑائی لڑ رہی ہیں؟ پاکستان کی لڑائی لڑ رہی ہیں. پاکستان کی پاک سر زمین سے دہشت گردی شدت پسندی کے خاتمے کے لیے ایک شہادتوں کی تاریخ رقم کر رہے ہیں. اچھا, اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے. اگلا جو ٹاپک ہے نا ہمارے جناب اپوزیشن لیڈر والا, تو اس پر بھی بات کریں گے. جو انہوں نے قومی اسمبلی میں بات کی تھی انہوں نے بھی وہی زبان بولی جو ان کو نہیں بولنی چاہیے تھی, تو بہرحال یہ کویسچنیبل ہے ایک بات. خالد قیوم صاحب, آپ بتائیے کہ آپ اس جو دورہ ہے پاکستان کے وزیر اعظم کا ورلڈ اکنامک فورم کا, آپ کو اس کے جو میں اگر کہوں کہ اس کا اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی اکانومی میں, ویسے تو اسی امید کے ساتھ وزیر اعظم صاحب وہاں پر گئے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے اکانومی بہتر ہو یا سرمایہ کاری پاکستان کے اندر آئے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں پاکستان کی ایفرٹ جو ہے وہ اتنی ہی ہونی چاہیے تھی, یا پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہمارا جو کیا کہہ لیں پروڈکشن جو ہے وہ اس کا سائز اس طرح سے نہیں ابھی تک ہم بڑھا پائے جو پروڈکشن کا سائز ہے؟ یعنی ہماری جو ٹیکسٹائل ہے وہ تھوڑی سی پریشانی کا شکار. ویسے تو وہ خیر پنجابی میں کہتے ہیں جوں جب میں بودی علم میں, سوری میں نے یہ والی بات کر دی, ان کے مسئلے مسائل ہی نہیں ختم ہوتے اور ویلیو ایڈیشن ان کے ہاں ہے کوئی نہیں. تو اس کے علاوہ اب نئی جو پاکستان کے اندر چیز ابھر کے سامنے آ رہی ہے وہ آئی ٹی سیکشن ہے ہمارا, یا پھر اے آئی آپ کہہ لیں تو پروگرامنگ, یا پھر ہماری ایک بہت بڑی کمپنی ہے پاکستان کی نیٹ سول جس کا نام ہے, وہ اسی ورلڈ اکنامک فورم کو کمپیٹ کر سکتی ہے وہاں پہ جا کے. مرسڈیز اور بی ایم ڈبلیو کے لیے سافٹ ویئر جو ہے وہ بناتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں آپ اس ساری ایشو کے اوپر؟ دیکھیے کہ مئی کی پاک بھارت جنگ کے بعد جس طرح بین الاقوامی سطح پر پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیت کا اعتراف کروایا دنیا کے بڑے اور طاقتور دارالخلافوں میں, دارالحکومتوں میں, اسی طرح پاکستان کی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز جناب محترم سید عاصم منیر صاحب کی جو بین الاقوامی سطح پر سفارتکاری ہے, وہ اس سفارتکاری کے نتیجے میں پاکستان نے کامیابیاں حاصل کی. اور آپ دیکھیے کہ اسی طرح یہ جو اشتراک ہے وزیر اعظم پاکستان کا اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا کہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ جو اکنامک ڈپلومیسی ہے اس میں بھی ان دونوں شخصیات کا بہت بڑا اور بڑا گہرا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایفرٹ ہے جو کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس میں دیکھیے جو پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری آ رہی ہے اس میں بھی وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا کلیدی کردار ہے. اور جو ایس آئی ایف سی کا ادارہ جو ہے وہ بنایا گیا اور اس ادارے کو قانونی حیثیت دی گئی پارلیمنٹ سے, قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے, یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت مشترکہ طور پر فیصلے کرتی ہے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے, اور پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کی راہ میں حائل جو رکاوٹیں ہیں ان کو اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ دور کیا جاتا ہے. اور بین الاقوامی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے وزیر اعظم نے اپنی جو اکنامک ڈپلومیسی ہے اس کا لوہا منوایا کہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام. میں یہاں پہ آپ کو ذرا روکنا چاہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نور اللہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے پاس اسی سیگمنٹ کے لیے ہیں اور میں ان کے ساتھ ذرا تھوڑا سا ٹائم کر لوں, پھر باقی ہم آپ سے بھی بات کریں گے اس پہ آگے چل کے. میں جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنا لوہا منوایا, میں نے ورلڈ اکنامک فورم کو رپورٹ کیا ہے اور اس وقت نگران دور تھا پاکستان میں, اور میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا وہاں پہ.
میں پاکستان کا پویلین ڈھونڈتے ہوئے وہ جو مین ان کی شاہراہ تھی جہاں پر انڈیا کی مختلف سٹیٹس کے پویلینز تھے وہاں پر پاکستان کا کوئی ذکر نہیں تھا. تو آج نور اللہ صاحب پاکستان وہاں پر ایک راؤنڈ ٹیبل بزنس کانفرنس کروانے جا رہا ہے. یہ سفر کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں یا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں یا اس کی تشریح آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے جیسے ابتدا میں فرمایا نا کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ دنیا بھر کے نہ صرف سربراہان مملکت جمع ہوتے ہیں بلکہ بڑی ملٹی نیشنل جو کمپنیز ہیں وہ وہاں پر ہوتی ہیں اور بزنس کی بات کرتے ہیں. ظاہر ہے جو انسانی ترقی ہے وہ اقتصادی ترقی سے مشروط ہے. تو وہاں پر پاکستان کی پوزیشن یہ تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا اور پاکستان کے جو حکمران تھے اور سابق حکمران جب وہ سابق ہو گئے تو وہ یہ ہمیں دھمکیاں دیتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. آج اللہ کے شکر ہے کہ آج ہم مستحکم پوزیشن میں ہیں. ہمارے فورن ایکسچینج کے ریزروز جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹس میں جا رہے ہیں اور جو دنیا کا پاکستان پر ٹرسٹ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. پاکستان دنیا کے کئی ممالک کے ساتھ دفاعی معاہدے کرنے جا رہا ہے جس میں جو اکوپمنٹس ہیں جو ویپنز ہیں جو جہاز ہیں جو سیکیورٹی سسٹمز ہیں وہ پاکستان ان کو پرووائڈ کرے گا. تو پاکستان کی جو یہ گروتھ ہے نہ صرف دنیا میں سفارتی حوالے سے بلکہ اقتصادی حوالے سے جو ہمیں ملک میں بھی نظر آ رہی ہے اس کی بنیاد پہ ظاہر ہے اب اس میں ورلڈ اکنامک فورم میں بھی ہمارا رول ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو راؤنڈ ٹیبل بزنس ڈائیلاگ ہے. ویسے تو آپ دیکھیں اس دفعہ جو تھیم ہے وہ بھی اسپرٹ آف ڈائیلاگ ہے. جو ڈائیلاگ کریں گے وہ اور ڈائیلاگ ہوگا مختلف چیزوں میں بزنس کے حوالے سے بزنس گروتھ کے حوالے سے اور جو انوویشنز ہیں اس کی رسپانسبلٹی کے حوالے سے کہ کس طرح رسپانسبلی ہم نے ان انوویشنز کو لے کر آگے بڑھنا ہے. دنیا ترقی کر رہی ہے جو ہماری روایتی گاڑیوں کی جگہ الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں. ہمارے عمومی جو روایتی جو بزنس ٹولز تھے اور کمپیوٹر سسٹمز تھے اس کی جگہ اے آئی لینے جا رہی ہے. تو ان ساری چیزوں میں پاکستان جب وہاں پر بیٹھ کر بزنس ڈائیلاگ کر رہا ہے بزنس جائنٹس کے ساتھ دنیا کی بڑی کمپنیز کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعظم کے جو ٹیم کے سینئر لوگ ہیں وہاں بیٹھے ہوں گے. تو اس میں دونوں چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز جس طرح سے امپروو ہو رہے ہیں اور دنیا میں بدلتی ہوئی صورتحال جو ہے امریکن ٹیرفز کی صورت میں جہاں دنیا مشکلات کا شکار ہے وہاں پاکستان اپنی کامیاب ڈپلومیسی کی وجہ سے وہاں پاکستان اپنی کامیاب پوزیشن کی وجہ سے دنیا کے ساتھ مل کر آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان کے پاس اپرچونٹیز ہیں دنیا بھر میں بزنس کے حوالے سے. نور اللہ صاحب اب یہیں پہ آپ رک جائیں. مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف ایک شخص ہے جس کا نام شہباز شریف ہے اور وہ پاکستان کے لیے دن رات ایفرٹ کر رہا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں اور دنیا اس کو مانتی ہے. دوسری طرف پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت ہے جس کے پاس اپنا اپوزیشن لیڈر بھی دینے کے لیے نہیں تھا یا پتہ نہیں کیا وہ بد اعتمادی تھی. اب اس اپوزیشن لیڈر نے جو اپنی پہلی تقریر کی اس پہلی تقریر میں اس نے یہ کہا کہ جی کہ افغانستان کے خلاف اگر آپ کے پاس ثبوت ہے اگر تو وہ دے دیں. یہ مائنڈ سیٹ ایک طرف پاکستان جو ہے اس کے بڑے بڑے چیلنجز اور ان چیلنجز کو پھیلانتا ہوا یعنی پاکستان کا وفاق اور وفاقی حکومت اور دوسری طرف یہ طرز عمل یہ اکٹھے چل سکتے ہیں؟ صرف وفاقی نہیں صوبائی حکومتیں بھی آپ دیکھیں جس طرح سے مل کر وفاقی اور صوبائی حکومتیں کام کر رہی ہیں پاکستان کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے. بدقسمتی سے یہ وہ سیاسی جماعت ہے جس کا کلیئر کٹ ایجنڈا پہلے سے نظر آ رہا تھا. مطلب وہ پاکستان کے حق میں نہیں تھے. وہ جمہوریت کے خلاف بات کرنے سے سٹارٹ ہوئے اور جب ان کے مفادات جو اس پر ایشو آیا ان کو تو وہ پاکستان کے خلاف بات کرنے لگے. اپنی صوبائی حکومت کے ذریعے عالمی مالیاتی اداروں کو خطوط لکھوائے گئے پاکستان کے خلاف. پاکستان کے خلاف کیمپینز چلائی گئی دنیا بھر میں پیسے خرچ کر کے لابنگ کر کے دنیا بھر میں ٹرکس اور جہازوں کے ذریعے بینرز لہرا کر پاکستان کو بدنام کرنے کی جو کوشش کی گئی وہ اس پارٹی کا رویہ اس پارٹی کا ایٹیچیوڈ اس پارٹی کی پلاننگ ہمیں صاف نظر آ رہی ہے. اچھا اب وہ چونکہ اس ایک قانونی پروسیس سے گزر رہے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے مزید شور مچاتے ہیں. لیکن آپ ایک اس کو کہیں کہ وقت کا جبر کہہ لیں کہ یا حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے جب انہوں نے اپنا انتخابی نشان کھو دیا ان پروسیجرز کو ان پروٹوکولز کو پورا نہ کرنے کی صورت میں جو الیکشن کمیشن میں ضروری تھے اور اس کے بعد ان کے ممبرز جو ہے وہ قومی اسمبلی تک نہیں پہنچ سکے. وہ آزاد امیدواروں کے ساتھ یا آزاد ممبرز کے ساتھ ایک گروہ تو موجود ہے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خود ارریلیونٹ اس طرح سے بنا لیا ہے کہ دونوں ایوانوں میں
ایوان بالا میں اور ایوان زیری میں جو اپوزیشن لیڈرز بنائے گئے ہیں وہ ان کے پاس اپنی پارٹی میں ایک بھی فرد نہیں ہے. وہ ایک شخص جو کلیم یہ کرتا تھا کہ اس کی ایکسپرٹیز ہے کہ وہ دنیا میں وہ ٹیم بنانے میں ماہر ہے, تو وہ ماہر ٹیم بنانے میں ایک ایسا شخص ہے جس کی اپنی پارٹی میں ایک فرد انہیں نہیں ملتا جسے وہ اپوزیشن لیڈر چلیں انہوں نے باہر کے کھلاڑی اپنی ٹیم میں شامل کر لیے ہیں, تو اب اس کا میرا نہیں خیال کہ انہیں کوئی فائدہ ہے, وہ اپنے لیے ایک یہ ڈھونڈ رہے ہیں. دیکھتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ نور اللہ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم ایک وقفہ لیں گے اور اس کے بعد جوائن کریں گے حسن افتخار صاحب. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. انصاف اور مساوات میرے رہنما اصول ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی حمایت اور تعاون سے ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو دنیا کی سب سے عظیم قوم بنا سکتے ہیں. کر چکے ہیں سر, آپ کا بہت شکریہ. سر یہ بتائیے گا مجھے کہ مجھے جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ جو گفتگو کرتے ہیں اچکزئی صاحب, جو ایک نظریاتی گفتگو کرتے ہیں, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے ان کو بات چیت کا جو مینڈیٹ دیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کا دیا ہے یا سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت کا دیا ہے؟ کیونکہ جو بانی تحریک انصاف ہیں وہ تو ان سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور اگر ہم نظریاتی حوالے سے کہیں تو اچکزئی صاحب اور جو تحریک انصاف ہے یا تحریک انصاف کے بانی یہ شمال اور جنوب ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتحاد فطری ہے؟ نہیں عمران صاحب, میں آپ کو تھوڑا سا نا, آپ جب ان کی اراکین پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں وہ ان کے اراکین پارلیمنٹ کے وہ ویوز نہیں ہیں جو اچکزئی صاحب کے ہیں, لیکن اچکزئی صاحب کے اور بانی پی ٹی آئی کے ویوز ایک ہیں. افغانستان کے حوالے سے, افغانستان طالبان کے حوالے سے, پختونخوا کے اندر اپنی حکمت عملی کے حوالے سے, اور آپ نے بھی کچھ دیر پہلے جب کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ثبوت دیں, تو یہ بات پہلے پختونخوا کے چیف منسٹر بھی کر چکے ہیں. تو اس کا مطلب ان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے. اور بات یہ کہ جب اچکزئی صاحب کی سیاست کو آپ دیکھیں تو یہ ڈیموکریٹ ضرور ہیں, لیکن یہ اس سے پہلے اپنے آپ کو لنک کر چکے ہیں افغانستان کے حوالے سے, اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ایک تو یہ بلوچی گاندھی تھے, ان کے والد عبدالصمد اچکزئی جو تھے وہ بلوچی گاندھی کہلاتے تھے, اور دوسرا یہ کہ یہ اس زمانے میں اب اپنی پارٹی کے کارکنوں کو کہتے تھے کہ افغانستان کا پاسپورٹ حاصل کریں اور میں بھی حاصل کروں گا, اور یہ ہمیشہ ہی ایک ریزرویشن رکھتے ہیں بعض سینسٹیو معاملات پہ. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ایک پارٹی کے 17 اراکین قومی اسمبلی ہیں اور کچھ 2 درجن سے زائد ان کے سینیٹرز ہیں. ان پارٹی کے لوگوں کو اپنی پارٹی کے اندر سے 2 بندے نہیں ملے جنہیں وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنائیں یا سینٹ میں بنائیں. لیکن ایک بات میں کہوں گا, جب آپ انالیسس کر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں تمام تر ریزرویشن کے باوجود یہ جو 2 لوگ سامنے آئے ہیں یہ ڈیڈ لاک کے قائل نہیں ہیں, یہ ڈائیلاگ کے قائل ہے. اور اچکزئی صاحب کچھ بھی ہے, جیسے انہوں نے کل خطاب میں یہ بھی کہا کہ جی ہم حکومت سے تعاون کرنا چاہتے ہیں آئین, قانون اور پارلیمنٹ کی بالادستی پہ, اور پھر ساتھ انہوں نے نواز شریف صاحب کا نام بھی لیا. انہوں نے کہا نواز شریف صاحب میرے دوست ہیں. اب بات ہے کہ وہ اصل میں سرخو نے پاکستان کے عوام یا پارلیمنٹ کے سامنے نہیں ہونا, انہوں نے جس شخص نے بنایا ہے اس کے سامنے سرخو ہونا ہے, اس لیے انہوں نے افغانستان والی بات کی ہے. اور افغانستان کے حوالے سے بات ہے کہ پاکستان کی, جیسے آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا, بھائی کوئی افغانستان ہمارا دشمن تو نہیں تھا, لیکن دشمن کیوں بنا؟ ان کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے کہ ان طالبان کو وہاں پر لانے, وہاں پر بسانے, مسند اقتدار میں بٹھانے میں بنیادی کردار تو پاکستان نے ادا کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ کہ پاکستان ایک اپنے دوست ہمسایہ سمجھتا تھا. اور آپ کو یاد ہو جب ٹرمپ صاحب ماضی کے اندر بس اقتدار آئے پہلی دفعہ, تو وہ افغانستان کے مسئلے کی بنیاد پر پاکستان کو ٹارگٹ کرتے تھے کہ پاکستان نے ایک طرف تو قربانیوں کی تاریخ رقم کی, دوسری طرف بڑی ساری الزام تراشی بھی برداشت کی. لیکن آپ ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ ہمیں خیر کی کبھی ٹھنڈی ہوا ادھر سے نہیں آئی. اور یہ میرا بات آپ ریکارڈ پہ رکھ لیں کہ اچکزئی صاحب کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر تو بنا دیا ہے, یہ زیادہ دیر تک یہ اعتماد کا رشتہ برقرار نہیں رہے گا. اور ان کے اراکین پارلیمنٹ, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ جو 70 اراکین اسمبلی ہے
ان کے اندر احساس محرومی نہیں پیدا ہوا ہوگا کہ ہماری پارٹی میں سے 17 اراکین میں سے کوئی ایک بندہ بھی اہل نہیں تھا؟ لیکن اصل میں مائنڈ سیٹ ملتا ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ خان صاحب کا اور اچکزئی صاحب کا مائنڈ سیٹ ملتا ہے پاکستان کی ریاست کے حوالے سے، ریاستی اداروں کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے. تو یہ اس طرح تو خالد قیوم صاحب جو کلیش بڑھ جائے گا اگر آپ کی سٹیٹمنٹس اینٹی سٹیٹ ہوں گی تو سٹیٹ پھر آپ کو کس طرح سے سپیئر کرے گی، ایک بات. اور دوسری بات کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں وہ بھی وزیر اعلیٰ ہی تھے، وہ مطلب ہے کہ کوئی اور کام تو نہیں کرتے انہوں نے تھے. تو کہا کہ سارے انہوں نے کہا کہ ان کے شواہد موجود ہیں. تو وہ اب ان حالات میں آپ کو لگتا نہیں کہ جو اچکزئی صاحب ہیں وہ فائر فائٹنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ وہ آگ لگانے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات میں معذرت چاہتا ہوں جی کہ جو بات آپ نے علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں کہی ہے، آج اگر سہیل افریدی صاحب کو فارغ کر دیں وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہمارے پاس ثبوت موجود تھے کہ وہاں سے ساری انٹرفیئرنس ہو رہی تھی اور افغانی وہاں پر دہشت گردی میں ملوث ہیں. بھی وکری گل ہے. اچھا دیکھیے کہ جو بانی پی ٹی آئی کی اپنی پارلیمانی پارٹی لیڈرشپ جو ہے اس پر جو عدم اعتماد کا اظہار ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پارلیمانی لیڈرشپ اور پارٹی کی لیڈرشپ جو ہیں وہ بانی کے لیے کوئی راستہ بنانے میں ناکام رہے ہیں. اور جو اس وقت اپوزیشن لیڈر مقرر ہوئے ہیں محمود خان اچکزئی، وہ اور بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ اپنی سوچ کے حوالے سے ایک پیج پر ہیں. اور راجہ ناصر عباس صاحب بھی ویسے بائی دا وے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نوٹیفائی کر دیا گیا، ان کو کر دیا گیا ہے. اور دیکھیے کہ اب دیکھنا یہ ہے جس طرح سلمان غنی صاحب نے آج اپنا جو تجزیہ ان کے اخبار میں شائع ہوا ہے اس میں بھی یہی جو معاملات ہیں برف پگھلنے کے حوالے سے یا پیش رفت کے حوالے سے ان کو مشروط کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے اس کا کس قدر اپوزیشن لیڈر کو کس حد تک اعتماد حاصل ہوگا اور کس حد تک ان کو اختیارات جو ہیں وہ ہوں گے کہ جس کے تحت کوئی وہ پیش رفت کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں یا نہیں. لیکن ایک بات جو ہے وہ ضرور اس سے جو ہے واضح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور پی ٹی آئی نے خاص طور پر بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ پارلیمنٹ کو نظر انداز کیا اور پارلیمنٹ کو نظر انداز کرنے کی پی ٹی آئی نے بہت بڑی قیمت بھی ادا کی ہے. اور آج جس سطح پر پی ٹی آئی کھڑی ہے اس میں کئی ایک تو 9 مئی کا واقعہ ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ان کی سوچ رہی ہے خواہ 2013 کی اسمبلی ہو خواہ موجودہ اسمبلی ہو اس میں پارلیمنٹ جو ہے اس کو نظر انداز جو ہے ہمیشہ بانی پی ٹی آئی نے کیا. ٹھیک. اور اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ کس قدر پی ٹی آئی کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کر کوئی ان کے لیے راستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آیا یہ بھی پتہ چلے گا کہ آنے والی جو کچھ نامینیشنز ہیں جن میں اپوزیشن لیڈر کا رول ہے، وزیر اعظم پاکستان کا رول ہے، ان میں دیکھنا ہوگا کہ محمود خان اچکزئی جو ہیں ان کے پاس کس قدر اختیارات ہیں، کیا وہ خود جو ہیں اپنی آزادانہ سوچ کے تحت وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. حسن افتخار صاحب کی طرف چلتے ہیں. حسن افتخار صاحب یہ بتائیے گا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو نے ایک بڑا وہ کیا سوال کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ اپنا بانی پی ٹی آئی کو چھوڑا جائے، چلیں چھوڑ نہیں سکتے تو پھر ملاقاتیں کروا دی جائیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سارے کا سارا اس وقت فوکس ہے وہ تو ہے رہائی کے اوپر، تو یہ رہائی کے لیے حکومت کے اوپر دباؤ تحریک کچھ اس طرح کے معاملات کریں گے یا پھر ذرا کوئی درمیان میں رہ کے چلنے کی کوشش کریں گے؟ عمران صاحب کوشش تو یہی ہوگی کہ درمیانی کو راستہ نکال لیا جائے. محمود خان اچکزئی صاحب تو بتا چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ شاید اس وقت کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پہ تو لوگ لا سکیں. وہ بارہا میڈیا کے سامنے باتیں کر چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک مڈل گراؤنڈ کی کوشش کی گئی ہے. یہ کیا گیا ہے کہ چلیں ان کو انگیج کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو یا اپوزیشن کو. اب آپ نے جس طرح خود کہا صرف وہ بانی تحریک انصاف کی رہائی نہیں چاہتے، وہ یہ بھی پھر کہتے ہیں کہ جو 2000 کا پچھلا الیکشن ہوا ہے جس کے تحت یہ حکومت اقتدار میں آئی ہوئی ہے اس کو بھی نل اینڈ وائڈ قرار دیا
جائے, اور بہت کچھ ایسا ہے, کوئی بھی دنیا کے اندر کسی جگہ کے اوپر بھی جہاں مذاکرات کہیں ہوتے ہوں وہاں کوئی بھی اتنا زیادہ کنسیڈ نہیں کرتا. جو لوگ اقتدار میں ہیں یا اختیار میں ہیں وہ کیوں کنسیڈ کریں گے. اصل مسئلہ آپ دونوں جو ہمارے پینلسٹ ہیں سینئر, انہوں نے امپورٹنٹ بات جو کی ہے نا وہ افغانستان والی بات ہے کہ وہ بانی پیٹی ہے جو ہیں ان کا بھی وہ ایک کنوکشن ہے, ان کی بھی کنوکشن ہے, تو بیسیکلی وہ اس پوائنٹ کو استعمال کریں گے خیبر پختونخوا کے اندر کوئی ایک موومنٹ کریٹ کرنے کے لیے, اور اس کی بیک کے اوپر وہ پھر باقی ملک کے اوپر بینک کریں گے کہ اگر وہ کامیاب ہو جائے گی یا وہاں پہ آپ سمجھیں کہ ایک تو طالبان کی طرف سے مسئلہ ہوگا ریاست کو, پھر یہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دیں گے اور ریاست کے جو امور ہیں ان کے اندر جب مشکلات کریٹ کریں گے تو وہ امید یہ رکھتے ہیں. تو یہ طالبان کی بندوق کا سہارا لے رہے ہیں. وہ ہم نے پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی, اس پہ وہ پاکستان تحریک انصاف والے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ٹائم لائنز تو میچ کرتی ہیں نا, کہ جب دوسرے لوگ ہیں ان کو طالبان ڈرا کے دھمکا کے قتل کر کے شہید کر کے کونے میں بٹھا دیتے ہیں تو ان کا گراف اوپر جانا شروع کر دیتا ہے. تو بیسیکلی وہاں پہ بھی الائن کرتے ہیں ان کے آپسی مفادات جو ہیں, چاہے وہ کلوژن ہے یا چاہے وہ صرف سائڈ پہ رہ کے کر رہے ہیں یا مل کے کر رہے ہیں, وہ ہم اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ ان کو بہت بڑی اسٹریٹ موومنٹ سے ہی یہ ساری ملیں گی. آپ دیکھیں ریاست نے تھوڑی سی ان کو جگہ دی تھی, ایک ملاقات کروائی گئی تھی بہنوں کی, اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا, اس ملاقات کی گفتگو کے بارے میں کیا باتیں باہر نکلی, اس کے بعد کوئی کیوں ان کو موقع دے گا یہ سب کچھ کرنے کے لیے. یہ تو وہ خود چاہتے ہی نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں نا دونوں ایکسٹریمز کے اوپر ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے نکال کے مسند اقتدار پہ بٹھا دیا جائے واپس. ایسا تو عمران صاحب ہوتا نہیں نا دنیا کے اندر. اچھا یہ مجھے نا ایک بات, ایک ویسے بھی میرے یہ نالج میں آئی بات کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی بات کہی کہ جی کہ جب افریدی صاحب ہوئے تھے الیکٹ ہوئے تھے تو انہوں نے ان کو مبارکباد کا فون کیا تھا, انہوں نے آگے سے شکریہ تو ادا کیا, لیکن اس کے بعد انہوں نے کسی بھی حوالے سے, یعنی کہ اپنے صوبے کے معاملات کے حوالے سے, کسی سیاسی مسئلے کے اوپر, کسی انتظامی مسئلے کے اوپر انہوں نے پلٹ کے کبھی وفاق کے ساتھ رابطہ نہ کیا, نہ میرے ساتھ کوئی بات کی. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب یہ کہ ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ دیکھیں نا, اس سے پہلے علی امین گھنڈاپور صاحب جو تھے وہ تمام میٹنگز میں جاتے بھی رہے وزیر اعظم کے ساتھ, جو ان کے آفیشیل ڈیوٹیز ہیں ایز چیف منسٹر وہ پوری کرتے رہے نا. آخر ایک وفاق کے ساتھ صوبوں کی جو آپسی تعلقات ہیں اس کو چلانا ہے. سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ یہ سب کچھ عمران خان صاحب کے ایما پر ہی کر رہے ہیں, اور وہی بات آ رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ریاست کا یونٹ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹیولی غیر فعال رہے, اس کے ساتھ دہشت گردی بھی اس کے ساتھ ہو, تاکہ ریاست اس حد تک مجبور ہو کہ ان کو بات کرنے کے لیے آنا پڑے آپ سے کہ آپ پلیز اس طرح نہ کریں اور آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں, ہم آپ کو کہاں اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایسا ہونا نہیں عمران صاحب, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں پاکستان کا جو اس وقت کرنٹ سیناریو ہے 9 مئی کے بعد سے جو پاکستان نیا بنا ہے اس سال کا, ریاست کنسیڈ نہیں, ریاست اب کنسیڈ نہیں کرے گی. سر جی آخری جو جملہ ہے وہ میں لاسٹ کمنٹس جو ہے وہ اس سیاسی جو کھینچا تانی ہے یا یوں کہیں کہ یہ جو سیاست پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے اس کا منطقی انجام دیکھیں بات پارلیمنٹ کے اندر آ گئی ہے اور سیاستدان جب آپس میں ملتے ہیں تو راستہ نکلتا ہے. بنیادی سوال وہی ہے جو میں نے اور خالد قیوم صاحب نے اٹھایا ہے کہ اگر اچکزئی صاحب آگے بڑھنا چاہتے ہیں, مذاکراتی میز سجانا چاہتے ہیں, تو کیا انہیں اڈیالہ جیل کے قیدی کا اعتماد حاصل ہے یا نہیں. اس لیے اعتماد حاصل نہیں ہوگا کہ وہ تو سیاسی قوتوں کو تسلیم ہی نہیں کرتا. لیکن کانفیڈنس ان کا بڑا ہے, وہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی, اچکزئی صاحب کا وہ کہتے ہیں میں نہیں, وہ اس لیے کہ وہ دیکھیں اچکزئی صاحب میں نے جیسے پہلے کہا وہ ہے ڈیموکریٹ ہے, لیکن ان کے بعض معاملات پہ تحفظات ہیں. پاکستان کی ریاست, ریاستی اداروں, افغانستان کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ, یہ سارے معاملات ہیں جو بانی پی ٹی آئی کے ان کے ایک ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, آپ اگر پی ٹی آئی کا سارا طرز عمل دیکھیں, مزاحمتی طرز عمل ان کی پہچان رہا ہے, لیکن یہ مزاحمتی طرز عمل اس وقت نتیجہ خیز ہوتا تھا. عمران صاحب میری طرف دیکھیں, جب انہیں تھپکی حاصل ہوتی تھی, جب انہیں وسائل دیے جاتے تھے, اب وہ بات نہیں ہے. یہ 9 مئی نے صرف پاکستان میں تحریک انصاف کو ہی کمزور نہیں کیا, پاکستان کے سیاسی سیٹ اپ کو کمزور کیا ہے. تھپکی والی بات آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں نے اس لیے کہی کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کا علم ہے. تو بات یہ کہ یہ معاملہ جن سے کرنا چاہتے تھے, 9 مئی کے واقعات نے دنیا بھر میں پاکستان کی جگنسائی کی ہے. اس طرز عمل پہ معافی مانگے بغیر معاملہ آگے کی طرف معاملہ آگے نہیں چل سکتا, اور بڑا دل کرنا پڑے گا, سب کو کرنا پڑے گا اور پاکستان کا سوچنا پڑے گا. لیکن کوئی پاکستان کا ایک فریق ایسا ہے جو سوچ نہیں رہا. یہ میرا خیال ہے کہ بڑی زیادتی والی بات ہے اور قوم دیکھ بھی رہی ہے. اجازت دیجیے, کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. درست ہر وقت بار وقت.